अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बहरमन खान साहब। आप खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो हम इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं कि जो लाडले की गर्दान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब आने लगी है, इसके पीछे क्या माजरा है। हालांकि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलआई थी मुस्लिम लीग नून की। अस्सलाम वालेकुम जनाब बहरमन खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहरमन खान साहब, लाडले की गर्दान आपकी पार्टी की तरफ से अब आ रही है, लाडला प्लस बल्कि, तो ये क्या मामला है? देखिए, बात यह है, जहां तक लाडले की सियासत की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात जो की है, वो तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पे मौका देना है। किसी जमात के लिए नहीं कहा था, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहा था, बल्कि उसने पॉलिटिकल जमातों के लिए और मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए कहा था। अभी जहां तक जो सोच है, पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों में पार्लिमानी बोर्ड्स बनाए हैं, उनसे टिकट होल्डर्स की लिस्टें मांगी हैं, कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगी हैं, और फिर वो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड जो बनेगी उसमें उसको फाइनल करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल की है, और उस दिन कारसाज के लिए जो जलसा कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें उसने इलेक्शन कैंपेन का भी ऐलान किया। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि जैसे लास्ट वीक ऑफ जनवरी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप डेट अनाउंस करें, ताकि सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं और वो एक पार्टी लाइन है, वो बिल्कुल ठीक है, पार्टी पॉलिसी आपने बता दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जो लाडला प्लस की गर्दान है आपकी पार्टी की तरफ से, तो आप श्योर हैं कि नवाज शरीफ अब किसी के लाडले हो गए? देखिए, मैं आपके सवाल की तरफ बस आ रहा था, लेकिन आपने मुझे ब्रेक किया। लेकिन बहरहाल अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, मियां साहब के बारे में अगर आप को मालूम है और याद भी रखना चाहिए, और आपको याद भी होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और तमाम जमातों ने आज से कुछ साल पहले भी कहा था, असम्बली फ्लोर से भी कहा था कि ये पाकिस्तान मियां साहब का मुल्क है और उनको आना चाहिए, और कानूनी तकाजे पूरे करके इस मुल्क में उसको सियासत करने का हक है। लेकिन एक दफा फिर जो लाडले की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि मैंने आपको लाडले के बारे में, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में आपको बता दिया, तो वो यही सवाल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुतालबा है कि तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पर मौका दे, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करे, इलेक्शन में हिस्सा ले। सियासी जमातों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सियासी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जहां तक लाडला लफ्ज है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस लफ्ज को चेयरमैन साहब इस्तेमाल करते हैं, तो उस तनाजुर में मैंने तो आपको बता दिया। अभी मैंने अभी जो रिसेंटली अगर उसने ये लाडला लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने सुना नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में मैं बात करता हूँ। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब लाडला प्लस की बात हो रही है, सिर्फ लाडले की बात नहीं हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लाडला प्लस कहा जा रहा है। अभी देखिए, लाडला प्लस जिसने भी कहा है, तो ये उन आपको जवाब आसानी से दे सकते हैं। जिसने कहा है वो आपको जवाब दे देगा। आपकी पार्टी लाइन है सर, आपकी पार्टी लाइन है। नहीं, पार्टी लाइन तो ये नहीं है। पार्टी लाइन ये है कि तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पे मौका दे दी, किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट न करे, किसी स्पेसिफिक लीडरशिप के लिए माहौल साजगार न करे, इलेक्शन कमीशन ऐलान करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है। लेकिन कुछ साथी आपस में बैठ के वो चैनलों पे बात करते, तो उनका अपना मौक़िफ़ होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए यकसा मौक़े की बात करते हैं, और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन का ऐलान करे। और ये भी पीपल्स पार्टी कहते हैं। मैं अगला सवाल कर लेता हूँ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये महसूस करती है
کہ کوئی قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین کرنے سے روک رہی ہیں یا پیچھے دھکیل رہی ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ قوتیں آپ کے راستے میں کچھ رکاوٹیں حائل کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے اگر سپوز میں کھڑا ہو جاؤں اور میں الیکٹرانکس میڈیا کی یا چینل کی بات کرتا ہوں اور میں ایک سٹیج پہ کہوں کہ تمام چینلز کو برابر کی بنیاد پہ موقع دے دی، ان کا جو ڈیو رائٹس ہے ان کو دے دی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے چینل کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے پورے ملک کی چینلز کے الیکٹرانکس میڈیا کی بات کی ہے، لیکن ابھی جو پیپلز پارٹی کے جلسے ہیں، جلوس ہے، کمپین ہے، تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور میں ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں، باقی پارٹیز بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کو کچھ ساتھی انفارچونیٹلی نیگیٹو سینس میں لے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی رکھتی ہیں، وہ مینیفیسٹو پہ یقین رکھتی ہیں اور الیکشن میں عوام کے ووٹ سے حکومت پہ آنے پہ توقع یقین رکھتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین میں، ریلیز میں، جلسے جلوسوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے کسی سطح پر بھی؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے وہ آپ بتا دیجیے ذرا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہے، اگر وہ کہتے ہیں جلسے میں کہ ملک کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یہ ماحول ہو، تو اس میں کس نظر سے ہم ان کو دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹ کو؟ نہیں تو اسٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہ کہہ کے، یا کسی اور جماعت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، یا اپنی پارٹی کا؟ میں تھوڑا سا، ناظرین بھی میرے کنفیوز ہیں، وہ جواب جاننا چاہتے ہیں۔ اور آپ میری لیڈر جیسے شہید بی بی نے میاں صاحب کے جانے کے بعد میاں صاحب کی پارٹی کو ایک تحریک میں شامل کروا کے اسٹرانگ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے تحریک شروع کی تھی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک مضبوطی پارلیمانی نظام اور جمہوریت کے لیے تمام جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں، سیاسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ جب عمران وزیر اعظم بن گیا اور تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کیا اوت لینے سے، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی تمام کو کنونس کر کے اوت لینے پہ مجبور کیا، اوت لیا، اور پھر ایک جمہوری نظام کا تسلسل شروع ہوا۔ تو آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آج روزانہ ہم ٹاک شو پہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں، اس نے ملک میں آزادانہ ماحول میں الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں کہ ہو۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ ادارے بھی آپ کو تحفظ دے دے، سپوز ایک پارٹی لیڈر کو تحفظ نہیں ملتا ہے، ان کو تھریٹس ہیں تو ان کو تحفظ ملے، ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کنسرن نہ ہو، اور وہ آزاد ماحول میں برابری کی بنیاد پر کمپین کرے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا یہی مقصد ہے۔ اچھا، بہرمند صاحب یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ریاست کا اسپیشل ٹریٹمنٹ نظر آ رہا ہے، جو تاثر بن رہا ہے ایک کہ عدالتیں بھی ان کو ہر سطح پر فیور کر رہی ہیں، اور پنجاب کی حکومت، نگراں حکومت نے بھی ان کو غیر معمولی ایک فیور دے دیا کہ سرکولیشن کے ذریعے ایک سمری موو کیا اور ان کی سزا معطل کر دی گئی۔ اس پر دیکھیں، جہاں تک میاں صاحب کی سیاست کرنے کا اور ان کو ریلیف دینے کا عدالتوں سے، میں ایز اے پاکستانی، میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں قانون بھی ہیں، عدالتی بھی ہیں، اور عدالتیں آزاد بھی ہیں، لیکن ملک میں نواز شریف صاحب کو سیاست کرنے کا حق ہے۔ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور میاں صاحب نے بھی اس ملک کے لیے، جب شہید بی بی نے ان کو شامل کروایا کہ سیاسی اطمینان میں، تو شہید بی بی سے بھی ایک دن آپ جیسے ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے تو میاں صاحب کو چور کہا، ڈاکو کہا، غیر سیاسی کہا، آپ پھر اتحاد کرنے جا رہی ہے، تو شہید بی بی نے کہا اس لیے کہ یہ اس میاں صاحب میں اور اس میاں صاحب میں فرق ہے۔
اس میاں صاحب نے ابھی جمہوریت کے لیے قربانی دی، ابھی مطلب یہ جیل چلے گئے، اس نے سیاست کرنا سیکھا اور یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو. اسی وجہ سے میں میاں صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو حق ہے سیاست کرنے کا، میاں صاحب کو حق ہے کہ وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے لے. اور دوسری طرف عدالتیں ہیں تو عدالتیں یہ اس چیز کو میں آزاد ہے کہ اگر میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ ہو اور ان کو عدالتی نظام میں ریلیف ملے. آپ بڑی بیلنس بات کر رہے ہیں، آپ بڑی مناسب بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلسل یہ تاثر آ رہا ہے کہ ریاست اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. خود بلاول بھٹو کے بیانات میں یہ تاثر موجود ہے کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے نواز شریف کو، ایکسٹراڈنری ٹریٹمنٹ. اور وہی جو پہلے اسٹیٹس عمران خان کا تھا اب وہی اسٹیٹس جو ہے وہ نواز شریف کا ہو گیا ہے. تو آپ کی بات اور اس میں تو بڑا فرق نظر آ رہا ہے مجھے. نہیں دیکھیے میری بات سنیں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ دیکھیے یہ چیز دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور پہ ایک دن کیا کہا تھا مریم بیوی کے بارے میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب میاں صاحب بیمار تھے تو اس کے بارے میں کیا کہا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب مشکل وقت قانون پہ تو اس وقت کیا کہا تھا. ہم نے ہمیشہ برابری کی بنیاد پہ حق مانگا ہے اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ کرے، نہ کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو. ابھی قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا ابو لا ہے وہ؟ تو اگر بلاول صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب ہم کیوں لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ فیور ہو رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ میاں صاحب کی دوسرے لیڈرز کی طرح میاں صاحب کے ساتھ بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا، یہ تاثر یہ عام بن گیا ہے کہ جیسے نواز شریف نے جو وہ اسپیچ کی تھی وہ اسپیچ وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، جیسے وہ فتح کر کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں، جیت کر الیکشن جیت کر پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اس طرح کا ایک تاثر اس اسپیچ میں سے آ رہا تھا اور بعد میں کوئی بات کو انڈورس نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میری لیڈر کے بارے میں مجھ سے سوال کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن رہے کہ نہیں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں زیادہ سیٹیں جیتیں گے اور انشاءاللہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا. جہاں تک آپ اگر نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر بننے کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جیسا مجھے حق ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنے تو اسی طرح مسلم لیگ نون والے کو بھی یہ حق ہے کہ وہ چینل پہ بات کرے یا ٹاک شو پہ بات کرے کہ نہیں نون گروپ جو ہے وہ زیادہ سیٹیں جیتیں گے اور میاں صاحب وزیر اعظم ہوگا. لیکن اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میرا جواب یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا، نیکسٹ گورنمنٹ ہائیبریڈ ہوگی یا پرائم منسٹر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات، بلاول بھٹو بھی اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو نیکسٹ گورنمنٹ ہائیبریڈ ہوگی، کیا شکل ہوگی؟ دیکھیے آنے والی حکومت میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ مشکلات کو سے نکالنے کے لیے اپنے ملک کی خدمت کرے، تمام پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے تجربے سے حاصل کر لے. اور یہ کنسنسس کا نعرہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا تھا 2008 میں کہ اس وقت بھی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھا کیا کہ آئیے ہم سب مل کے ملک کو مشکلات سے نکالیں. میرا سوال وہی ہے سر، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے نیکسٹ گورنمنٹ آپ کو ہائیبریڈ نظر آ رہی ہے؟ ہائیبریڈ کا مطلب ہے کہ اس میں ریاستی ادارے بھی شامل ہیں گورنمنٹ میں. دیکھیے ہم ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے اور ہم جمہوری طریقے سے حکومت بنائیں گے اور جمہوری طریقے سے اپنی حکومت کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں غیر پوری قوتیں سامنے نہیں آئیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے قوت کی میں معنی نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون سے قوتوں کو طرف توجہ اشارہ کرتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے ادارے ہیں، اگر سیکیورٹی فورسز ہیں تو یہ پاکستان کے ادارے ہیں. اگر افواج پاکستان ہے جو یہ فوج پاکستان کا ہے. اور تمام ادارے حکومتی ادارے، اگر میڈیا فیلر، اگر کمیونٹی جنرل ماسز مل کے ایک حکومت چلاتے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا موقف دیا، بہت شکریہ جناب بہرمن خان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، بہرمن خان سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے بات کر رہے تھے.
بڑی بیلنس انہوں نے بات کی ہے، بڑے مختلف اینگل سے، اور آخر میں انہوں نے بات کی کہ اگر تمام ادارے، جمہوری قوتیں، میڈیا سب مل کے اگر پاکستان چلائیں وہی زیادہ بہتر ہے، اور غالباً اسی کو ہائبرڈ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔